ग़ज़वा बनु मुस्तलिक से वापसी के मौका पर पेश आने वाला वाक़या हमारी पिछली वीडियो का मौजू था, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर एक तोहमत लगाई गई और फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयात को नाज़िल करके उनकी बेगुनाही को साबित किया। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि अगर कोई शौहर खुद अपनी आंखों से अपनी बीवी को फ़ेले हराम में मुब्तला देखे तो उसके लिए क्या हुक्म है, और तारीख़ इस्लाम में पहली मर्तबा सहाबा इकराम ने ख़ानदानी मनसूबा बंदी का कौन सा तरीका इख्तियार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। वो चार शख्सियात जो इस वाक़े में सबसे आगे थीं, यानी जनाब आयशा के खालाजाद भाई मिस्ता, शायर रसूल हसन इब्न साबित, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई और एक ख़ातून हमना बिन्ते जहश जो पैगम्बर इस्लाम की फूफीज़ाद बहन भी हैं, और मैदान उहद के एक अहम तरीन शहीद जनाब मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेवा भी हैं। इन चार शख्सियात पर पैगम्बर इस्लाम ने हद जारी की। तोहमत ज़िना की सज़ा 80 कोड़े, जिसे हद्द क़ज़्फ़ भी कहा जाता है। ये आपके जहन में होगा कि जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो बदनाम किया गया तो उसमें सफ़वान का नाम भी शामिल था। वो एक आदमी जो बेचारा काफ़िलों के पीछे पीछे चलता है और काफ़िले के पीछे अगर कोई सामान गिर जाए तो वो उठाता है। जब ये वाक़या मुकम्मल हो गया तो हसन इब्न साबित जो बेहतरीन शायर थे अपने दौर के, उनका लक़ब ही शायर रसूल था। दरबार रिसालत से उनको हुक्म मिलता था मुख्तलिफ मौक़ों पे कि इस मौका पे कोई कसीदा कहो या नज़्म कहो। तो हसन इब्न साबित ने इस वाक़े में अपनी शायरी को भी इस्तेमाल किया और इस बोहतान को बढ़ाने के लिए नज़्म की सूरत में भी मदीने के मुआशरे के सामने इस चीज़ को पेश किया। शायरी हर दौर में ज़्यादा असर रखती थी, लेकिन अरब का जो उस दौर का माहौल था वो ज़माना तो ऐसा है कि बच्चों की गुट्टी तक में शायरी को घोल के पिला दिया जाता है। तो हसन इब्न साबित की वजह से ये मसला और बिगड़ा। एक मिस्सा की वजह से, वो इसलिए कि वो खालाजाद भाई हैं, ख़ानदान के आदमी हैं, और एक ये हसन इब्न साबित। खैर, जब ये मसला ख़त्म हुआ और सज़ा वग़ैरह दे दी गई, इसके बाद एक दिन हसन इब्न साबित मदीने के बाहर किसी काम से जा रहे थे कि वही शख्स सफ़वान, जिस बेचारे ने एक तरह से नेकी की कि जब ये देखा कि हज़रत आयशा तन्हा बैठी हैं, उनको एहतराम के साथ लेके आया, लेकिन उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। वो भी वहाँ से गुज़रा। उसने हसन इब्न साबित को देखा तो उसे अपना ज़ाती इंतकाम भी लेना है। जो सज़ा मिली वो तो मिली हसन को, वो जो कोड़े पड़े, लेकिन इसके दिल में भी बहरहाल गम व गुस्सा तो भरा हुआ है। चुनाचे उसने हसन को वहीं पकड़ा और उसके हाथ में असा या लोहे का जो राड वगैरह था, उसकी मदद से हसन की गर्दन के ऊपर एक भरपूर वार किया, जिससे गर्दन पर नील भी पड़ गया और ज़ख्म भी पैदा हो गया। हसन अचानक इस हमले से घबरा गए और वो अपना दिफा सही तौर से ना कर सके। लेकिन उन्हीं के एक दोस्त साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब यह मंजर देखा तो पलट के सफ़वान को गर्दन से पकड़ा और घसीटते हुए अपने घर की जानिब ले चले। अच्छा, हर मुआशरे को चलाने के लिए और कानून के एहतराम के लिए ये ज़रूरी है कि हर शख्स दूसरे से, चाहे उसका हक भी हो, ज़ाती इंतकाम ना ले, बल्कि जो भी उसका मसला हो अदालत में पेश करे, वरना मुआशरा जंगल का कानून बन जाएगा। सफ़वान ने हसन इब्न साबित पे अज़ खुद हमला किया और अपना बदला लेना शुरू किया, और उधर हसन के दोस्त साबित इब्न कैस ने अपने दोस्त की हिमायत में सफ़वान को पकड़ के एक घर में ले जाके बंद किया और सज़ा देना चाहिए। अब ये दोनों तरीक़ाकार गलत हैं। पैगम्बर इस्लाम के कोई और सहाबी यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने ये मंजर देखा तो कहा कि ये क्या कर रहे हो, मदीना कोई जंगल नहीं है, यहाँ पे हुकूमत इस्लामी कायम है और पैगम्बर इस्लाम मौजूद हैं। चुनाचे साबित इब्न कैस से सफ़वान को रिहाई दिलाई और कहा तुम घर जाओ, और साबित इब्न कैस से कहा कि अगर तुम्हें कोई शिकायत है इस आदमी से तो जाओ रसूल के पास, वहाँ पे केस दायर करो और जो फैसला हो उस पे अमल करो, खुद से यह हक तुम्हें हासिल नहीं है। खैर, साबित इब्न कैस पैगंबर के पास आए, अल्लाह के रसूल, ये मसला है कि मैंने देखा कि मेरे दोस्त को एक दूसरा आदमी बिला वजह मार रहा है, तो मैंने छुड़ा के उसको सज़ा देना चाहिए। इतनी देर में हसन भी आ गए, सफ़वान भी आ गए।
تینوں آدمی جمع ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے ثابت سے کہا کہ تم نے تو غلط کیا، تمہیں اس مسئلے میں دخل دینے کا حق نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آتے، مگر یہ حق تمہیں کیسے ملا کہ تمہارے دوست پہ ظلم ہوا تو تم خود اس کو سزا دینے لگو؟ تم نے غلط کیا، اور اچھا ہوا کہ کوئی سزا دینے سے پہلے ہی تمہارے ہاتھ سے صفوان کو چھڑا لیا گیا، ورنہ شاید الٹے تم مجرم قرار پاتے، تمہارا مسئلہ تو ختم۔ اب وہ دو مجرم آئیں۔ صفوان کو یہ غصہ ہے کہ مجھ کو کیوں بدنام کیا گیا، میرے اوپر کیوں تہمت لگائی گئی۔ حسان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول، جو ہوا سو ہوا، مجھے اس کی سزا تو مل گئی 80 کوڑے، اب دوبارہ میں خود کو سزا کیوں دلواؤں؟ یہ کہہ کے پیغمبر اسلام کو اپنی گردن دکھائی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں زخمی ہوں، میں نے گناہ کیا ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن اب مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بھی بدلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اسلام کا ایک بہت ہی اہم حکم ہے کہ کسی ظالم پر جب وقت آئے بدلہ لینے کا تو بدلہ لیتے لیتے ایسا نہ ہو کہ ظالم مظلوم بن جائے اور مظلوم ظالم۔ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا۔ ظالم اپنے ظلم کے باوجود یہ حق تو رکھتا ہے کہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی اس سے بدلہ لیا جائے۔ تو اب حسان نے کہا، اللہ کے رسول، اول تو مجھے سزا مل گئی، پھر اس آدمی کو براہ راست حملہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اچھا، اب بات تو حسان کی بھی صحیح ہے، مجرم صحیح، تہمت لگانے والا صحیح، بدنام کرنے والا صحیح، لیکن انہیں سزا تو مل چکی ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے یہ طے کیا کہ صفوان، جو اگرچہ اس وقت قصوروار ہے کہ خود سے سزا دی، لیکن ان کا غصہ بھی اپنی جگہ کسی حد تک صحیح ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بالکل پہلا واقعہ تھا۔ پہلی مرتبہ کسی پہ تہمت لگی ہے تو اس کو یہ غصہ تو آئے گا۔ آج تک یہ واقعہ نہیں ہوا، پہلی مرتبہ یہ میرے اوپر تہمت لگی ہے، جبکہ میں نیکی کرنے گیا تھا۔ تو یہ صفوان مجرم تو ہیں، لیکن کسی حد تک ان کی بات صحیح ہے، شرعاً نہیں، لیکن اگر آپ اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے حسان، بے شک تمہیں حق ہے بدلہ لینے کا، لیکن اگر میں تمہیں ایک پیشکش کروں کہ اپنا یہ زخم مجھے دے دو اور اپنا یہ بدلہ میرے ہاتھ میں دے دو، لیکن میری خاطر تم اسے معاف کر دو۔ اب حکم نہیں دے رہے پیغمبر اسلام، اگرچہ حکم بھی دے سکتے ہیں۔ حسان نے خوش ہو کے کہا، اللہ کے رسول، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اے صفوان، میں نے معاف کیا تمہیں، تم چلے جاؤ، اور اے حسان، تم نے جو میرا احترام و اکرام کیا اس کا اجر تو تمہیں آخرت میں ملے گا، لیکن یہاں پہ میں تمہیں اس کے بدلے میں تحفہ دیتا ہوں۔ اور اس وقت پیغمبر اسلام کے پاس ملک حبشہ سے کوئی کھجور آئی تھی، وہ پیغمبر اسلام نے حسان ابن ثابت کو عطا کی۔ اور یہ ایک اصول بھی بنو مصطلق کے واقعے میں مکمل ہو گیا کہ ہر آدمی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مجرم کو سزا دینا شروع کر دے، یہاں تک کہ اس کا جرم ثابت بھی ہو جائے۔ ایک طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اب اسی واقعہ مستلق سے متعلق ایک آخری واقعہ، جس کے لیے تھوڑا سا حصہ پچھلی ویڈیو کا دہرانا پڑے گا، کہ جس وقت یہ تہمت لگائی گئی تو قرآن کریم کی 2 آیتیں نازل ہوئیں، جس میں تہمت لگانے کی دنیاوی اور اخروی سزا بیان ہو رہی ہے، کہ جو پاک دامن اور بے خبر مومنہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، دنیا میں بھی ان پر لعنت، آخرت میں بھی ان پر لعنت اور عذاب عظیم۔ یہ ایک آیت ہے اور اس میں اخروی سزا بیان کی گئی ہے، اور دوسری آیت میں دنیاوی سزا ہے کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اور وہ فاسق لوگ ہیں۔ خیر، یہ حکم آیا، اسی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام نے ان 4 شخصیات پر حد قذف یعنی تہمت کی حد جاری کی، اور بات ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد مدینے کا ہی رہنے والا ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد اسی آیت کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، کسی عورت پر جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں الزام زنا لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے واضح کر دیا، لیکن اللہ کے رسول، ایک اور مسئلے کی وضاحت چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ کہ میرا ایک دوست اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو فعل حرام میں مبتلا پایا۔ اللہ کے رسول، اس کے پاس تو 4 گواہ نہیں ہیں، اب کیا وہ بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے؟
کیا وہ بھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات زبان سے نہیں نکال سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا، انتظار کرو، اللہ کی جانب سے اس مسئلے کا جو بھی حکم آئے گا وہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ واقعہ اسی شخص کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن یہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ سوال پوچھنا مجھے ہی تہمت کی سزا دلوا دے۔ چنانچہ اس نے اپنے کسی نامعلوم دوست کا سوال بنایا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اسی سورہ نور کی تہمت والی آیات جو ابھی آپ نے سنی، ان کے بعد والی آیت نازل ہوئی، جس میں قرآن نے کہا، مگر شوہروں کا معاملہ الگ ہے، کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اسے فعل حرام میں مبتلا دیکھا ہے، اب 4 گواہ تو نہیں لا سکتا، اور کوئی آدمی 4 گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑے۔ تو قرآن مجید کے مطابق اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا یعنی فعل حرام کا الزام لگائے لیکن گواہ پیش نہ کر سکے، تو شریعت نے ان کے درمیان ایک مخصوص شرعی طریقہ بیان کیا ہے جسے لیان کہا جاتا ہے۔ لیان عربی لفظ لان سے ہے، جس کے معنی ہیں لعنت کرنا یا بد دعا دینا۔ یہ حکم سورہ نور کی آیت 6 سے 9 تک میں بیان ہوا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی اس کی ہر قسم ایک گواہ کے برابر ہے، اور 5ویں بار کہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر بیوی اگر اپنے شوہر کے الزام کو جھٹلاتی ہے تو وہ بھی 4 بار قسم کھا کر کہے کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار کہے، اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس عمل کے بعد دونوں کے درمیان دائمی جدائی ہو جاتی ہے، ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور حد قذف یا زنا کی سزا کسی پر لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ آیتیں نازل ہوئیں، پیغمبر اسلام نے اس آدمی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے پہلا سوال تو یہ کیا کہ یہ جو واقعہ تو بتا گیا ہے یہ تیرے ساتھ پیش آیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اب اس کا ایک طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ 4 دفعہ قسم کھا کر اپنی بیوی کے خلاف گواہی دے کے 5ویں مرتبہ اپنے آپ پر لعنت کے لیے تیار ہو جاؤ اگر جھوٹے ہو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، وہ راضی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو طے کیا، شوہر اور بیوی کو بلایا گیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ حاکم شرع کے پاس یا عدالت میں جائے گا۔ آپس میں شوہر اور بیوی گھر بیٹھے ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے رہیں تو وہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب حاکم یا وہ قاضی جس کے پاس کیس جائے گا، قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے گا۔ شوہر اور بیوی کو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا کیا جائے گا، وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ شوہر سیدھے ہاتھ پہ ہو اور بیوی الٹے ہاتھ پہ ہو، اور جب اس طرح سے دونوں تیار ہو جائیں، اب حاکم کو پہلے ایک چھوٹی سی تقریر کرنا ہے جس میں دونوں کو جھوٹ کے گناہ اور عذاب خدا سے ڈرانا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی پیچھے ہٹ جائے، شوہر کہہ دے کہ میں قسم کھانے کو اور لعنت بھیجنے کو تیار نہیں ہوں، تو اسے سزا دی جائے گی، اور بیوی کو بالکل معصوم قرار دے کے واپس کیا جائے گا۔ شوہر نے اگر قسم کھا لی اور بیوی گھبرا گئی کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس کو مجرم مانا جائے گا، اگرچہ سنسار نہیں کیا جائے گا، اور شوہر اور بیوی میں طلاق ہو جائے گی۔ دونوں کو الگ الگ کر کے بیوی کو اس کے گھر بھجوا دیا جائے گا، اور اس کو سزا ملے گی، لیکن زنا کی سزا نہیں۔ اگر یہ دونوں راضی ہو گئے اور دونوں نے اس انداز سے طریقہ کار کے مطابق عمل کر لیا، تو اب سزا کسی کو نہیں ملے گی، آٹومیٹک طلاق مانی جائے گی۔ بیوی الگ ہو جائے گی اپنی اولاد کو لے کے، شوہر الگ ہو جائے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ جس شوہر نے الزام لگایا ہے، اگر اسی الزام کے نتیجے میں بعد میں کوئی بچہ بھی پیدا ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یہ بیٹا اس شوہر کا نہیں مانا جائے گا، اس عورت کا مانا جائے گا، لیکن خبردار اگر کسی نے اس بیٹے کی جانب لفظ حرامزادہ استعمال کیا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ جو لعان کا طریقہ کار ہے، اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ شوہر اور بیوی الگ ہو جائے، باقی کوئی تہمت کوئی الزام کسی پہ نہیں لگ سکتا، اس کے لیے تو 4 گواہ ہونے چاہیے۔ پھر سوال کیا گیا کہ یہ بیٹا اگر بڑا ہوا اور پھر مر گیا تو اس کی جائیداد کس کو ملے گی؟ کہا کہ ماں جائیداد لے گی اور ماں کے دوسرے رشتہ دار، کیونکہ وہ باپ اس کا نہیں ہے۔ باپ کو اور باپ کے رشتہ داروں کو
یعنی دادا، چاچا اور پھوپھی وغیرہ کو کچھ نہیں جائے گا۔ گویا ددیال سے پورا اس کا رشتہ کٹ گیا، ننیال سے اس کا پورا رشتہ باقی رہا۔ خلاصہ یہ کہ شوہر کو اگر 100% یقین بھی ہے، لیکن جب تک وہ اسلامی عدالت کے اس طریقہ کار پہ عمل نہ کرے، نہ اپنی بیوی پہ الزام لگا سکتا ہے، نہ اپنے بیٹے پہ الزام لگا سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ یہ بھی بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف شوہر کو اللہ نے یہ حق دیا ہے اور کوئی اس عورت کا قریبی رشتہ دار، مثلاً باپ کہے، بھائی کہے، بیٹا کہے یا سسرال کا کوئی قریب ترین رشتہ دار کہے اور 4 قسمیں کھانے کو اور لعنت کرنے کو تیار ہو، لیکن اسلام نے کسی کو یہ حق نہیں دیا، صرف شوہر کو دیا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ شوہر وہاں تک جا سکتا ہے کہ جہاں بالکل خلوت بھی ہو، لیکن اگر باپ نے کہا یا بھائی نے کہا یا سسر نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فعل حرام ہوا ہے، تو الٹا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کمرے میں گئے کیوں تھے؟ تمہیں وہاں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی بغیر اجازت کے؟ باپ بھی ہو یا بیٹا بھی ہو تو اسے اجازت لینا ہے۔ تو چونکہ باپ یا بھائی یا بیٹا چاہے عورت کا ہو یا عورت کے شوہر کا، انہوں نے اگر یہ دعویٰ کیا تو وہ دعویٰ ہی فعل حرام بن جائے گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ قبیلہ بنو مستلق جس کے ساتھ غزوہ بنو مستلق ہوا، اس قبیلے کا تذکرہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر ہوتا ہے، لیکن یہاں مورخین میں اختلاف ہے۔ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ بنو مستلق قبیلے کا یہ واقعہ سن 5 ہجری میں پیش آیا، یعنی اسی سال میں جس کے حالات ابھی بیان ہو رہے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور وہ کون سا واقعہ ہے ابھی بھی سن لیجئے، 9 ہجری میں دوبارہ بیان ہو جائے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب اس قبیلے پہ مسلمانوں نے حملہ کیا، قبیلہ فتح ہو گیا، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، جو بھاگ گئے تھے وہ بھی بعد میں آ کے مسلمان ہو گئے۔ پیغمبر اسلام واپس مدینے آ گئے۔ پھر پیغمبر اسلام نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ جا کے اس قبیلے والوں سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ یہ ولید ابن عقبہ وہی بزرگوار ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام میں ایک عجیب و غریب حرکت کی تھی، وہ یہ کہ شراب کے نشے میں ایک دن صبح کی نماز 2 کے بدلے 4 رکعت پڑھا دی تھی، لیکن وہ تو خیر ان کی زندگی کا بعد کا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ ان کا یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان کو بنو مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ ولید ابن عقبہ جب گئے تو بنو مستلق کی ان سے پہلے سے کوئی لڑائی تھی، جاہلیت کے زمانے سے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ اس قبیلے سے۔ جو قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کا ایک نمائندہ سال میں 1 مرتبہ جاتا ہے اور زکوٰۃ لے کے آتا ہے۔ یہ چلے، قبیلے والوں کو اطلاع ملی کہ نائب رسول آ رہے ہیں، تو سارا قبیلہ استقبال کے لیے باہر آیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پورا قبیلہ گھروں سے باہر آ کے کھڑا ہے، یہ سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہماری اور ان کی کفر کے زمانے میں لڑائی تھی، آج یہ اس کا بدلہ لینے آ رہے ہیں اور مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ ہاتھ پاؤں پھولے، وہیں سے انہوں نے گھوڑے کا رخ پھیرا اور سیدھا مدینے آ کے دم لیا۔ اور جب مدینے پہنچے تو پیغمبر اسلام کے سامنے جا کے کیا کہیں کہ میں ڈر کے بھاگ آیا، خوفزدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو وہاں گیا تھا، لیکن بجائے زکوٰۃ دینے کے وہ سب مرتد ہو گئے۔ انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں، کیسی زکوٰۃ اور کیسا رسول، بلکہ وہ تو لڑنے کے لیے تیار لشکر بنا کے نکل چکے ہیں۔ جب مدینے میں آ کے نائب رسول ایک ایسی بات کہہ رہا ہے تو بہرحال ہر جگہ کچھ جوشیلے لوگ تو ہوتے ہیں، آستینے پلٹ کے اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول، ان کی یہ ہمت و مجال کہ اسلام لا کے مرتد ہو گئے اور آپ کے نائب کی یہ توہین کی ہے، ابھی آپ لشکر تیار کیجئے۔ پیغمبر اسلام خاموش رہے۔ اب یہ باہر نکلے مسجد سے، اور مدینے میں ایک انتشار پیدا ہو گیا، 2 گروہ ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنے خاموش بیٹھے ہیں۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جو ہر جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جو صبر کی نصیحت کریں اور یہ کہیں کہ پہلے تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو، یعنی حالات و واقعات کو سمجھو۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی یہ بات شروع ہو گئی۔ قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ نائب رسول آتے آتے بھاگ گیا اور پہچان گئے کہ یہ کون آدمی ہے، سمجھ گئے کہ یہ جا کے گڑبڑ رپورٹ دے گا، ہمارے خلاف لشکر اسلام نہ آ جائے،
चुनांचे सिर्फ एक दिन या चंद ही घंटे गुजरे थे कि उस कबीले के लोग भी हांफते कांपते मदीना में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मदीने में पहला कदम रखा और वहां से मस्जिद तक जो मदीने वाला मिलता है उनको बुरा भला कह रहा है, जो मिलता है उनको मारने को तैयार, जो मिलता है उनके कबीले की मजम्मत कर रहा है, वो बहुत परेशान हुए। पैगंबर इस्लाम के पास पहुंचे। इससे पहले कि पैगंबर कुछ कहें, पैगंबर के दाएं बाएं जो कुछ जज्बाती लोग बैठे थे वो भी खड़े हो गए और कहा कि तुम मुर्तद होने के बाद यहाँ आ गए, क्या लेने आए हो? तुम्हारे खिलाफ लश्कर भेजा जा रहा है। घबरा के उन्होंने हाथ जोड़े, अल्लाह के रसूल, ये किसने आपको इत्तला दी? ये क्या गज़ब हो गया है? ना कोई इर्तिदाद, ना कोई तौहीन, ना कोई ज़कात देने से इनकार। हम पहले ही सोच रहे थे कि उस आदमी ने ज़रूर आपसे कोई ऐसी वैसी बात की होगी। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि उसने तो ये इत्तला दी है। कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, ये तो गलती उसकी थी, हम उसके इस्तकबाल के लिए निकले थे। हमारे इस्तकबाल को देख के वो समझा कि उस पे हमला होने वाला है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? उस वक्त सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 नाजिल हुई कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि ला इल्मी में तुम किसी ग्रोह पे हमला आवर हो जाओ और गलती करने के बाद पशेमान हो जाओ कि क्या गज़ब हो गया, क्या गलती कर ली। एक बहुत ही अहम उसूल बताया इस्लाम ने कि फासिक की खबर पे कतन भरोसा नहीं करना है, बल्कि उसकी तहकीक करना लाजिम है। और इसके साथ ही ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के सारे हालात मुकम्मल हो गए। लेकिन इस ग़ज़वे के नतीजे में एक छोटी सी बात और आ गई, वो भी हम लोगों का आज का बहुत अहम मसला है आलम इस्लाम में। जिस तरह वो तोहमत का मसला, बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मसला, फासिक की खबर को मुस्तरद करने का मसला पहली मर्तबा इस ग़ज़वे में पेश आया। एक आखिरी चीज़ भी इस्लाम में पहली मर्तबा यहीं पेश आई, और वो है ख़ानदानी मनसूबाबंदी। ये मसला भी इस लड़ाई के नतीजे में ही उम्मत के सामने आया। अब मसला क्या हुआ कि ये वो पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों को बड़ी तादाद में कनीज़ें मिलीं, क्योंकि इससे पहले जो लड़ाइयाँ थीं, बदर है, ओहद है, उसमें कुफारे मक्का भाग गए थे, कनीज़ों का मसला नहीं हुआ। मर्द कैदी आए थे जो बाद में रिहा हो गए, और इस ग़ज़वे में आपको याद होगा कि 200 औरतों को कनीज़ें बनाया गया। ये अलग बात है कि जब उनकी शहजादी जनाब जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी पैगंबर इस्लाम से हो गई तो वो सब कनीज़ें बाद में आज़ाद कर दी गईं। लेकिन उससे पहले एक वाक़या पेश आया। पहली मर्तबा कनीज़ें आईं और कनीज़ों का तरीक़ाकार ये है कि वो मुजाहिदों में तकसीम हो जाती हैं। फिर कनीज़ी के बारे में एक मसला ये है कि अगर कोई कनीज़ कभी हामला हो जाए तो वो उम्मे वलद कहलाएगी, और उम्मे वलद कनीज़ का अगर मालिक वफ़ात पा जाए तो वो कहरन आज़ाद हो जाएगी। ये एक उसूल है इस्लाम में। इस्लामी फ़िक़ा में सिर्फ उम्मे वलद वो है जिसे बेचना ममनू है, और मालिक की मौत पर वो कहरन आज़ाद हो जाएगी। मुकाम व हुकूक में आम कनीज़ से मुख्तलिफ है, जबकि आम कनीज़ के लिए ये तमाम बातें लागू नहीं होती। अगर आम कनीज़ का मालिक मर जाए तो वो आज़ाद नहीं होती, बल्कि वो मालिक की जायदाद का हिस्सा बन जाती है, वारिसों में मुंतकिल हो सकती है। वो अगले वारिस के कब्ज़े में कनीज़ ही रहेगी और उसे बेचा भी जा सकता है। तो बहरहाल जिन मुजाहिदीन के पास कनीज़ें थीं वो उन कनीज़ों के साथ ताल्लुक़ भी कायम करना चाहते थे, लेकिन ये भी चाहते थे कि उनके औलाद ना हो। वो उस वक्त चाहते थे कि कनीज़ें हामिला ना हों। इसके लिए फैमिली प्लानिंग या मनसूबाबंदी की ज़रूरत पेश आई। इसलिए मुजाहिदीन ने अज़ल का तरीका सोचा। अब ये सवाल उठा कि क्या ख़ानदानी मनसूबाबंदी इस्लाम में जायज़ है? ये हुक्म इस्लाम में इससे पहले ही था कि ख़बरदार गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करना। तुम्हें भी रिज़्क हम देते हैं, उसे भी रिज़्क हम देंगे। सूरह बनी इसराइल में ये हुक्म तो पहले ही आ गया कि औलाद को कत्ल मत करना, लेकिन उस वक्त तक यही समझ रहे थे लोग कि जो बच्चा पैदा हो गया उसे कत्ल नहीं करना है। मनसूबाबंदी की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतना ही कबीला ताकतवर होगा। पहली मर्तबा ये मसला पेश आया कि क्या अगर हम ऐसी तरकीब इख्तियार करें कि बच्चा पैदा ही ना हो तो इसके बारे में क्या हुक्म है। सहाबा ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, हमें जो औरतें ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में मिली हैं हम उनसे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो हामिला हो जाएं।
کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم عورتوں سے عزل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ بہرحال پیدا ہو کر رہے گی، اللہ ہی خالق ہے۔ فقہا نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر بیوی یا کنیز کی اجازت ہو تو عزل یا حمل سے بچنے کی تدبیر جائز ہے، تاہم اولاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی نیت سے آپریشن یعنی نس بندی درست نہیں۔ چنانچہ خاندانی منصوبہ بندی کے وہ سارے طریقے جائز ہیں کہ جس کے اندر انسان اپنے جسم کے کسی عضو کا مستقل آپریشن نہ کروائے، وہ اسلام میں حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ صرف خاندانی منصوبہ بندی ہی نہیں، زندگی میں کسی کو آنکھ دینا چاہیں حرام ہے، زندگی میں کسی کو پھیپھڑا دینا چاہیں حرام ہے، چاہے ڈاکٹر کہہ دے کہ ایک پھیپھڑے سے بھی تم زندہ رہ سکتے ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ دو گردے ہیں، ڈاکٹر کہہ دے کہ ایک گردے سے بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے تب بھی گردہ دینا حرام ہے۔ ہاتھ کی انگلی، ہاتھ، کان، جتنے بھی اعضائے انسانی ہیں ان کو دینا حرام ہے اپنی زندگی میں۔ صرف اجازت ہے تو دو چیزوں کی، ایک خون اور دوسرا بال، وہ آپ چاہیں تو دوسروں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا نظام ایسا ہے کہ بال کٹ گئے تو دوبارہ آ جائیں گے، خون دے دیا تو دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ انسانی جسم میں صرف دو ہی یہ چیزیں ہیں جن کو فی سبیل اللہ دینا یا پیسے لے کے بیچنا بھی جائز ہے۔ باقی اعضاء میں سے ہر وہ عضو جو کٹ گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بھی نہیں ہے اور خاندانی منصوبہ بندی کے تحت بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہے کہ اس عورت کی جان چلی جائے گی اگر یہ آپریشن نہ ہوا، تو خاندانی منصوبہ بندی اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں پہلی مرتبہ غزوہ بنو مستلق کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد غزوہ بنو مستلق مکمل طور پر ختم ہوا۔ سمجھ لیجئے کہ کافی ویڈیوز صرف اس ایک غزوے پہ ہو گئیں جو 2 گھنٹے کی لڑائی تھی، لیکن کتنے واقعات، کتنے مسائل تھے جو امت کے سامنے اس ایک واقعے کے نتیجے میں آئے۔ نمبر 1، اسی میں جناب جویریہ ام المومنین بنی۔ نمبر 2، عبداللہ ابن ابی کا واقعہ سامنے آیا۔ نمبر 3، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت کا واقعہ سامنے آیا۔ نمبر 4، اسلامی عدالت کی اہمیت اور اپنے کیس اس میں لے جانے کا واقعہ سامنے آیا۔ نمبر 5، بیوی کو اگر کوئی شخص یقینی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ نمبر 6، اس کے بعد خاندانی منصوبہ بندی کا جو کچھ طریقہ کار اسلام نے رکھا ہے وہ واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ نمبر 7، فاسق کی خبر کا واقعہ، اور آخری اور 8واں واقعہ یہ کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اسی لڑائی سے واپسی کے موقع پہ وہ ایک واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام کو کسی وجہ سے راستے میں ٹھہر جانا پڑا۔ قافلہ آ رہا ہے، چلتے چلتے بیچ راستے میں پتہ چلا کہ کسی خاتون کا کچھ سامان کھو گیا ہے، اور وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ پیغمبر اسلام کو قافلہ روکنا پڑا اور کہا کہ تلاش کرو ان کے سامان کو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا وقت گزر گیا کہ اب مسلمان پریشانی میں آ گئے۔ وہ اس طرح سے کہ جو ان کا شروع سے پروگرام تھا اس کے مطابق وہ چلتے چلتے جب پانی کے ایک چشمے تک پہنچیں گے تب تک نماز عصر کا وقت ہو جائے گا، لیکن اب چونکہ اس سامان کی تلاش میں کافی وقت گزر گیا اور مسلمان اس مقررہ وقت تک اس چشمے کے پاس نہ پہنچ سکے اور نماز قصر قضا ہونے لگی، کیونکہ اب پانی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اب عام مسلمان ان خاتون اور ان کے گھرانے سے بہت ناراض ہوئے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں؟ اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے پانی کے چشمے تک، سب لوگ غصے میں آئے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، یہ نشانی ہے کہ وحی آ رہی ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھا اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی، اے صاحبان ایمان، اگر تمہیں وضو اور غسل کا پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کر لو اور تمہاری یہی عبادت قبول ہے۔
کہا گیا کہ اسی غزوے سے واپسی پہ پروگرام میں تبدیلی کی وجہ سے جو مسلمان پریشان ہوئے تو تیمم کی آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی، اور پھر سارے مسلمان دوڑے دوڑے اس گھرانے کے پاس گئے، معاف کرنا ہم تمہیں برا کہہ رہے تھے، مگر تمہاری وجہ سے تو ہمیں اتنی بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے۔ زیادہ تر علماء نے یہی واقعہ لکھا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاید یہ جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن یہ ہے اسی سال کا واقعہ۔ لیکن بس اتنا اختلاف ہے کہ یہ اس لڑائی کے نتیجے میں ہے یا الگ سے واقعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو پیغمبر اسلام نے اپنے کچھ جانور دے کے مدینے سے باہر ان کا نگہبان رکھا تھا۔ وہاں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری سوئے اور سوتے ہوئے ان پہ غسل واجب ہو گیا۔ وضو کے لیے پانی تو تھا لیکن غسل کے لیے پانی نہیں تھا۔ وہ جو ویرانے میں رہتے تھے تو ہر ہفتے مدینے میں آتے تھے اور حساب کا کھانا پینا لے جاتے تھے۔ اب اس کا تو اندازہ ہی نہ تھا، چنانچہ فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے تو پھر پیغمبر اسلام نے اس وقت آیہ تیمم کی تلاوت کی اور کہا کہ اے ابو ذر، آج ہی نہیں، اگر آئندہ بھی یہ مسئلہ پیش آئے تو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہو وہیں پہ تیمم کر لینا۔ اور پھر ایک جملہ پیغمبر اسلام نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ پروردگار نے میری خاطر میری امت کو 2 ایسے تحفے دیے ہیں کہ کسی کی امت کو نہیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے زمین کی مٹی کو سجدے کا مقام بھی بنایا اور طہارت کا مقام بھی بنایا، باقی اور کسی نبی کی امت کو یہ اجازت نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہوتا تھا، ہر شہر میں ایک عبادت گاہ ہوتی تھی، 10 میل بھی دور ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھو، اور اگر پانی نہیں ہے تیمم کی اجازت نہیں ہے اور پانی نہ ہونے کی سزا بھی ملتی ہے۔ لیکن میری امت کو اللہ نے سہولت دے دی ہے کہ زمین پہ جہاں چاہو سجدہ کرو، اور جب پانی نہ ملے، نجس ہو جاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو، یہی مٹی تمہیں پاک و پاکیزہ بھی کر دے گی۔ یہی 5 ہجری کو ہی پیغمبر اسلام کو فخر کا موقع ملا کہ میری وجہ سے میری امت کو تمام انبیاء کی امت پہ ترجیح ملی ہے اور حکم تیمم آیا ہے۔ لیکن یہ جو مٹی کی 2 فضیلتیں بیان ہوئیں کہ تیمم بھی کر کے پاک ہو سکتے ہو، اتنا پاک کہ جیسے پانی سے پاک ہوتا ہے ایک انسان، اور بعد میں دوسرا حکم کہ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، یہ مٹی کو 2 فضیلتیں ملی ہیں۔ لیکن اسی واقعے کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جہاں مٹی ہی کی مذمت بھی پیغمبر نے کی۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے، کئی سالوں بعد پتہ چلا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جس سال غزوہ بنو مستلق پیش آیا، یہ پہلا سال ہے کہ جب اطراف مدینہ سے بلکہ پورے عرب سے مختلف قبیلوں کے وفد اسلام کی تحقیق کے لیے مدینے آنے لگے۔ اصل میں ان سے پہلے بھی لوگ آتے تھے لیکن وفد نہیں آتے تھے، ایک آدمی آ گیا، کبھی 2 آدمی آ گئے۔ بس یاد رکھیے کہ سن 5 ہجری پہلا سال ہے کہ جس سال عرب کے قبیلوں تک اسلام کا اثر پہنچ گیا۔ پچھلی جنگوں کے نتیجے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، چنانچہ ہر قبیلے کو تجسس ہوا، اب پورے وفد پوری جماعت بھیجی جاتی ہے۔ سب سے پہلا وفد جو پیغمبر اسلام کے پاس آیا وہ رجب سن 5 ہجری میں آیا ہے، اور وہ قبیلہ بنو مزینہ کا وفد تھا۔ بلال ابن حارث اس کے لیڈر تھے۔ وہ آئے پیغمبر کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ اسلام کیا ہے۔ خاصی دیر گفتگو رہی، متاثر ہو کے پورا قبیلہ مسلمان بنا اور کہا کہ اب ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، تم واپس جاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول، مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو ہجرت کا اتنا ثواب ملا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہیں رہیں کہ ہمیں بھی ہجرت کا ثواب ملے کہ اپنی قوم چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرا تم لوگوں سے وعدہ ہے کہ تمہارا شمار مہاجرین میں ہوگا اور وہی اجر و ثواب بھی تم کو ملے گا، لیکن واپس اپنی قوم میں جاؤ۔ اتنی تاکید کے بعد پیغمبر اسلام نے ان کو واپس بھیجا۔ اس کی حکمت اور مصلحت آپ بھی سمجھتے ہوں گے۔ اب وہ دور ہے کہ جگہ جگہ اسلام کی نمائندگی کرنا ہے اس قبیلے کو۔ اب ہر آدمی تو مدینے نہیں آئے گا، پیغمبر ان کو بھیج رہے ہیں کہ خود ان کے قبیلے کے اطراف میں اسلام ان کی وجہ سے پھیلے۔ یہ چونکہ پیغمبر اسلام کا بڑا اہم جملہ ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مہاجر نہ بنو مگر مہاجرین جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے اس واقعے کی 2 اہمیتیں ہو گئیں۔
پہلی اہمیت یہ کہ یہ پہلا وفد بنا جو مدینے آیا، اور دوسری اہمیت یہ کہ پیغمبر اسلام نے اس احترام اور اس عزت سے اس کو واپس کیا۔ یہ واپس گئے تو فوراً ہی قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا۔ اس کی بھی دو اہمیتیں ہیں۔ پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ بحرین کے رہنے والے ہیں، گویا اسلام اب عرب کے علاقے سے نکل کے اطراف کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ صحرائے عرب سے جو لوگ آئے سو آئے، اب یہ بحرین سے قبیلہ آتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس آئے یہ 14 آدمی تھے، اور انہوں نے بھی پیغمبر اسلام سے چند دنوں تک بحث و مباحثہ کیا، اسلام کی سچائی پوچھی، سوالات کیے۔ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ واپس اپنی قوم میں گئے تو یہ تاریخ میں ایک خاص بات لکھی ہے کہ جب یہ اپنی قوم میں گئے بحرین کے علاقے میں، تو پہلی نماز جمعہ جو مدینے کے بعد کہیں ہوئی ہے وہ بحرین میں ہوئی ہے، جب عبد قیس کا وفد واپس اپنے علاقے میں پہنچا۔ لیکن جب یہ لوگ مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، جاتے جاتے کہا، اللہ کے رسول کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے کہ ہم اپنی قوم کو پہنچائیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا، میں تمہیں صرف 2 نصیحتیں کروں گا، 4 چیزوں کو کبھی چھوڑنا مت، اور 4 چیزوں کو کبھی اپنانا مت، یعنی 4 چیزوں کی پابندی کرنا اور 4 چیزوں کو ترک کرنا۔ یہ پیغمبر اسلام کی نصیحت نصیحہ عبد قیس کے نام سے تاریخوں میں آئی ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ 4 کام جو کبھی نہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی وہ تھے اللہ پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور مال غنیمت کا خمس ادا کرنا، یا بعض روایات میں رمضان کے روزے۔ 4 کام جن سے ہمیشہ رکنے کی نصیحت فرمائی، وہ 4 چیزیں شاید کسی بھی مسلمان کے ذہن میں نہ آئیں، کیونکہ وہ 4 چیزیں نشہ آور مشروبات بنانے والے برتن تھے، جن میں کدو کے سخت خول کا برتن، ہری مٹی کے مٹکے، کھجور کے تنے کو کھود کر بنایا گیا برتن، اور تارکول سے لیپے ہوئے برتن شامل ہیں۔ ان برتنوں میں نشہ آور مشروبات تیار ہوتے تھے، اس لیے ان کی ممانعت کی گئی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان 4 برتنوں کو چھوڑ کے ہر طرح کا برتن استعمال کر سکتے ہو۔ وجہ کیا تھی ان برتنوں کو منع کرنے کی؟ شاید آج ہم اس بات کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اس زمانے کے لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ 4 یا 5 سال کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو کینسل کیا، مدینے والوں سے کہا کہ اے مدینے والو، وہ جو برتن میں نے منع کیے تھے اب اس کی اجازت دیتا ہوں اور ان کا استعمال کرو۔ پھر جو آخری جملہ پیغمبر اسلام نے کہا اس نے تو بالکل واضح کر دیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عربوں میں شراب پانی سے زیادہ رائج تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شراب حرام ہوئی ہے۔ یہ سارے برتن صرف شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، شراب بنانے، شراب رکھنے اور شراب پینے کے لیے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو شراب حرام ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اور وہ 10 لوگ کون سے ہیں؟ شراب تیار کرنے والا، اسے تیار کروانے والا، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، انگور کو نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑا جائے، اٹھا کر لے جانے والا، اور جس کے پاس لے جائی جائے۔ 10 آدمی کہ جو شراب سے کسی نہ کسی طرح منسلک تھے، ان پہ پیغمبر نے لعنت کی ہے۔ تو اب اتنی کراہیت اور مذمت کے ساتھ شراب حرام ہوئی۔ یہ چاروں برتن شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، کچھ وہ کہ جس میں شراب بنائی جاتی ہے، کچھ وہ کہ جس میں شراب بیچی جاتی ہے، کچھ وہ کہ جس میں شراب رکھی جاتی ہے، اور کچھ وہ کہ جس میں شراب پی جاتی ہے۔ تو شراب کو ذہن سے مکمل طور پہ نکالنا ہے۔ دیکھیے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے ماں باپ سے سنا کہ شراب حرام ہے، تو شراب کی اتنی کراہیت ہمارے ذہن میں آ گئی کہ شراب کی بوتل کو بھی شاید ہم ہاتھ سے نہ چھوئیں، ہمارا دل پسند نہیں کرے گا۔ لیکن وہ چیز جیسے چائے ہے، کل یہ حکم آ جائے کہ چائے حرام ہے، اول تو ہم مانیں گے نہیں، اگر مان بھی لیں تب بھی وہ کراہیت نہیں ہوگی کہ چائے دیکھیں تو ایک مرتبہ کیا ہو جائے، چائے کی پیالی ہاتھ میں آ جائے تو ایسا لگے کہ جیسے سور پکڑ لیا ہے۔ ہمارے لیے چائے حرام بھی اگر ہو جائے اور ہم حرام سمجھ بھی لیں، لیکن وہ کراہیت کبھی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ بچپن سے عادی ہیں، اب حرام ہو جائے پھر بھی کراہیت نہیں آئے گی۔ تو عربوں کا یہی مسئلہ ہے کہ شراب حرام تو ہو گئی، لیکن بہرحال شراب پی ہے، شراب میں غوطہ زن رہے ہیں،
کیسے اتنا جلدی اس کی محبت دل سے نکالیں؟ تو پیغمبر اسلام نے یہ 4 برتن حرام کر دیے کہ شراب تو شراب، جس کا شراب سے ذرا بھی تعلق ہے اس کو بھی ممنوع کر رہا ہوں۔ یہ برتن ہی گھروں سے نکل جائیں تاکہ یہ برتن دیکھ کے کسی کو شراب یاد نہ آ جائے۔ جب 4 یا 5 سال گزر گئے اور مدینے کے معاشرے سے شراب کے برتن غائب ہو گئے، اب بچے ہیں، جوان ہیں، کسی نے وہ شراب کے برتن بھی نہیں دیکھے، شراب تو چھوڑیں۔ اب پیغمبر اسلام نے 4 سال کے بعد کہا کہ وہ 4 برتن جن کا میں منع کر چکا ہوں دوبارہ ان کی اجازت دیتا ہوں، اور یہ یاد رکھو کہ اب جو کھانے پینے کی چیز حرام ہے وہ خود تو حرام ہے، لیکن وہ کسی برتن کو حرام نہیں کرے گی۔ بالکل واضح کر دیا پیغمبر اسلام نے کہ پہلے میں نے یہ برتن حرام کیوں کیے، شراب کی وجہ سے۔ اب مثلاً سور کا گوشت ہے، کسی پلیٹ میں پڑا ہو، وہ گوشت حرام ہے، پلیٹ حرام نہیں ہوگی، اسے پانی سے دھو کے پاک کیجئے اور دوسرے کھانوں کے لیے استعمال کر لیجئے۔ ایک اصول دے دیا پیغمبر اسلام نے۔ اس وقت کیا تھا کہ حرام چیز کا برتن بھی حرام، اب کہا کہ نہیں، برتن حلال ہو گیا۔ اگر کوئی چیز حرام بھی ہو، اس کا حرام برتن میں نہیں رہ جائے گا اور برتن حلال رہے گا۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شراب کی بوتل بھی اگر آپ پاک کر کے فریج میں پانی کے لیے رکھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ رجب سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، جب مدینے کے باہر سے 2 وفد مدینے میں آئے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قبیلہ بنو نذیر کو جب مدینے سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد مدینے میں پہلا چاند گرہن ہوا تھا۔ اس کے بعد جمادی الثانی سن 5 ہجری کا جب مہینہ آیا تو چاند گرہن ہو گیا، اور مدینے میں مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ پہلا مکمل چاند گرہن تھا۔ اس سے پہلے چاند گرہن تو ہوئے تھے لیکن پورے نہیں تھے، جزوی تھے۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا سال تھا جب پورا چاند گرہن ہوا۔ اب 2 باتیں مل گئیں۔ مدینے میں مسلمانوں کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ مکمل چاند گرہن ہوا، اور یہودی قبیلے کو جو پیغمبر نے باہر نکالا مدینے سے، اس کے بعد بھی جو پہلے ایک چاند گرہن ہوا، یہودیوں کو جو اطلاع ملی ابھی ان کا ایک قبیلہ مدینے میں ہے اور اطراف میں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں۔ چنانچہ وہ خوشی کے شادیانے بجانے لگے کہ دیکھا اب مسلمانوں کو سزا ملی ہے، اللہ نے چاند کو ان سے چھین لیا ہے۔ عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ چاند کا بھی ایک خدا ہوتا ہے، سورج کا بھی ایک خدا ہوتا ہے۔ جب سورج کو گرہن لگے تو اس کا مطلب ہے سورج دیوتا ناراض ہے، قربانی دو۔ چاند کو گرہن لگے تو چاند کا خدا ناراض ہے، قربانی دو۔ اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے باوجود بہت سی ایسی چیزیں جن کا اب تک رسول نے ذکر نہیں کیا ان کے دلوں سے نہیں نکلے۔ بہت سی چیزوں کی ابھی تک اسلام میں ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہودیوں نے شور مچایا کہ تمہارے اسلام نے اور تم نے یہودیوں پہ جو ظلم کیا ہے، اللہ نے تم سے چاند چھین لیا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہیں یہ سب پہلے کافر تھے، اور پرانا ایک خیال ان کے دل میں بھی چلا آ رہا ہے کہ واقعاً ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اب یہ گھبرائے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ اسی وقت اسلام میں چاند گرہن کی نماز کا حکم آیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہودیوں کا کہنا بھی غلط اور تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے، نہ چاند کا کوئی خدا ہے نہ سورج کا کوئی خدا، یہ تو خود اسی خدائے واحد کے تابع اور مطیع ہیں کہ جس کو تم اور ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور چاند اور سورج کی رضامندی چھوڑو، راضی رکھنا ہے تو اپنے خدا کو راضی کرو اور آ کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ کی رضامندی کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ جب کوئی پریشانی، جب کوئی مصیبت، جب دل میں کسی قسم کا شک و شبہ آئے، بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو۔ چنانچہ مدینے کے اندر پہلی دفعہ نماز خسوف جمادی الثانی سن 5 ہجری کو ادا ہوئی، جب چاند کو گرہن لگا۔ چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کو نماز خسوف کہتے ہیں، اور سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ چاند اور سورج گرہن کی نماز اسی وقت ہے کہ جب آپ کے شہر میں گرہن لگے۔ دنیا میں اگر اور کسی جگہ ہے، آپ کے شہر میں نہیں ہے، تو یہ نماز ادا نہیں کرنا ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔